बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा ऐसे ही खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक तो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातों को सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती हैं। इसलिए आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर न लगे। इंसान जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है तो बचपन से बड़े होने तक बहुत सारे रिश्तों से वाबस्ता होता है। कुछ ऐसे रिश्ते जिनको आँख खोलते ही वो अपने सामने पाता है, जैसे उसके माँ बाप, उसके बहन भाई और उसके बाकी करीबी रिश्तेदार। और फिर कुछ वक़्त के साथ साथ बहुत सारे नए रिश्ते भी बनते हैं जो कि आपके बहुत करीबी बन जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि यही रिश्ते हमारे अपने करीबी हमें ऐसे दर्द देते हैं जो हम सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकते, ऐसी तकलीफ़ देते हैं जो कि हमारे दिलों पर ऐसे असर छोड़ती है जो मौत तक हम नहीं भुला सकते, और जिसकी सज़ा जो है ऐसे नाकर्दा गुनाह जिसकी सज़ा मौत तक हमें भुगतनी पड़ती है। हमारी आज की जो स्टोरी है काले जादू से रिलेटेड है। काला जादू जिसके बारे में इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह ताला के हुक्म से ये फरमा दिया था कि काला जादू करने और करवाने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। काला जादू जो है यानी सफली इल्म, इसको हराम करार दिया गया है, शैतानी अमल करार दिया गया है, और इसको सीखने वाला और फिर किसी पर करवाने वाला दोनों ही दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। यानी कि सबसे बड़ा जो गुनाह कबीरा में से एक तो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, और दूसरा जादू है। जादू भी जब काले जादू का मतलब ही है ऐसी शरायत जिससे आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज होते हैं, और सेकंड आप अल्लाह ताला के साथ शैतान को शरीक ठहरा देते हैं जिससे आप बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब ठहराते हैं। सवाल ये है कि क्या जादू वाकई होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल होता है, क्योंकि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसका जो है जादू करवाया किया था, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था, उस वक़्त यहूदियों ने ये बात मशहूर की थी कि नाउज़ बिल्लाह आप साहिर हैं। तो इस चीज़ को गलत जो है वो साबित करने के लिए अपनी उम्मत को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं, आप एक आम बशर हैं, आप पर जब जादू किया गया तो उसके कुछ असरात आप पर हुए, लेकिन फिर वही के ज़रिए जो है अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर भेजा और इसका इलाज भी बताया गया। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इससे भी पहले जो है बहुत पहले जादू की इब्तिदा हो चुकी थी। मिस्र के दौर को अगर देखा जाए तो उसमें भी जादू अपने अरूज पर था, और उससे पहले भी, और आज भी बंगाली जादू, कबाला और इस किस्म की बहुत सारी ऐसी अक़साम हैं जो है काली दुनिया में ऐसे ऐसे जो है वो अमल किए जाते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, और इसमें दाखिल होने वाला इंसान वो अमल शैतान के कहने पर करता है जो कि हम सोच कर भी हमें घिन आती है। तो हमारी जो स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है, किस तरह से आपके अपने करीबी रिश्ते हसद और जलन में आकर आपको इस कदर इंतकाम का निशाना बनाते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं कर सकते। जिस पर आप अंधा एतमाद करते हैं वो ही आपको डस जाता है। तो जिन्होंने ये स्टोरी बयान की वो बताती है कि मेरा ताल्लुक़ ऐसे घराने से था जहाँ पे हम सब बहन भाई खूबसूरती में बेमिसाल थे,
اور میرے جو ابو تھے وہ ایک اچھی خاصی جاب کرتے تھے. ہم بہت زیادہ امیر نہیں تھے، ایک متوسط گھرانے سے تھے، لیکن میرے فادر نے ہماری اس طرح سے رہن سہن، لباس اس طرح سے رکھا کہ ہم جو ہے وہ سب سے الگ تھلگ نظر آتے تھے. اور میں جب میری شادی ہوئی اس وقت میری شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی، میری بہت زیادہ ایج نہیں تھی. اور جن سے میری شادی ہوئی تھی وہ کافی سیٹل تھے، بہت اچھی ان کی جاب تھی اور اچھی خاصی ان کا سیلری پیکیج تھا، اپنا گھر تھا، رہن سہن بہت اعلیٰ تھا. اور ان فیملی میں وہ سب سے چھوٹے تھے، سب کی شادیاں ہو چکی تھی. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب میری شادی ہوئی میں اپنے میاں کے ساتھ بالکل الگ تھلگ رہتی تھی. میرے باقی سسرال والے جو تھے وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے. اور میرے میاں کی اور میری اس طرح سے جوڑی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو لوگ یہ مثال دیتے کہ جیسے چاند اور سورج کی جوڑی. ہم دونوں بے حد خوبصورت تھے اور ہم دونوں میں محبت بھی مثالی تھی. میرے میاں میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری منہ سے نکلی ہر ایک بات کو پورا کرنا فرض عین سمجھتے تھے. میں بہت خوش تھی اور میں خود پہ ناز بھی کرتی تھی کہ مجھے ایسا شریک حیات ملا. اور جب میں چونکہ کم عمر تھی، میں لوگوں کے جو آنکھوں میں جلن، حسد، ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی تھی. جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی گیدرنگ پہ جاتی، چونکہ جہاں پر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی وہاں پر بہت زیادہ آبادی تب نہیں تھی، اور جتنے بھی ہمارے ارد گرد تھے وہ ہمارے جاننے والے تھے، کیونکہ میرے جو ہے ہم لوگ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، تو میرے ابو کے بھی جاننے والے تھے. تو جب گیٹ ٹو گیدر ہوتی تھی ہم لوگ وہاں پر جاتے تھے تو بہت سارے جو لوگ تھے ان کی آنکھوں میں حسد، رشک، جلن، بہت سارے ملے جلے جذبات ہوتے تھے. میری امی جب یہ سب دیکھتی تو وہ مجھے سمجھاتی، بیٹا تم اس طرح سے ہر چیز کو سب کے سامنے بیان مت کیا کرو، مت بتایا کرو کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، تمہاری کتنی چاہت کرتا ہے. ان سب چیزوں کو لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. تو اس وقت چونکہ میں کم عمر تھی میں ان چیزوں کو بالکل اگنور کر جاتی، کیونکہ مجھے بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا تھا. جب لوگ مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے تم بہت خوش قسمت ہو، تو مجھے یہ چیز بہت دلی سکون دیتی تھی. اس لیے میں اپنی ماں کی بات کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی. اور اسی طرح سے زندگی چل رہی تھی. کچھ سال گزرے، جب جیسے دوسرے ایک ٹپیکل کپل کی طرح ہم لوگوں میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی. ہم لوگوں نے بہت علاج کروائے، جہاں جو کہتا ہم وہاں چلے جاتے. شاید یہ ہمارے ایمان کی کمزوری تھی جب ہم جادو ٹونے کی طرف چلے گئے. بہت سارے ایسے دعویٰ کرنے والے کہ وہ جو ہے علاج کرتے ہیں جس سے اولاد ہو جاتی ہے، ہم ان کی طرف جاتے. ہر ایک جس کا پتہ چلتا ہم جاتے. اس وقت وہ دور تھا جب ہزاروں روپے کی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی. میں نے اور میرے میاں نے اولاد کے حصول کے لیے ہم نے بہت دھوکے بھی کھائے، بہت پیسہ بھی لٹایا. اور یہاں تک کہ ایک ایسا انسان جسے کہ سب قاری صاحب بولتے تھے ہمارے محلے میں، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر سخت جادو ہے. اور ہمارے گھر کے لان میں سے انہوں نے تعویذات بھی برآمد کیے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کے جادو کا توڑ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے میں دعوے سے بولتا ہوں کہ آپ کو اولاد ضرور ہوگی. ہم لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو آپ سے ملے وہ دھوکے باز ہی ہو. روحانیت ایسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو کہ خود کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس اتنی روحانیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا جو ہے وہ ہڈن طور پر بہت بھلا کر جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، آپ یہ جان لیں کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. انہوں نے جو ہے ہمارے سامنے تعویذ نکالے اور میرا یقین پختہ ہو گیا کہ واقعی جو ہے ایسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا مجھے چلہ کرنا پڑے گا، اور ایک انہوں نے لسٹ بتائی مجھے اور میرے میاں کو دی کہ
یہ ہمیں چیزیں چاہیے اور اتنا پیسہ لگے گا، جو اس وقت لاکھوں میں تھا، اور میرے ہسبینڈ کے پاس اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں کہ یہ چلہ خود کر لیں، اور اس میں اس نے جو چیزیں بتائی، جس طرح سے وہ عمل کرنا تھا، وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کے دماغ گھوم گیا کہ ایک تو یہ چیزیں کہاں سے ارینج کرے، اور یہ چلہ، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے تمام زیور کو بیچ دوں گی۔ میرے پاس کافی زیور تھا، کیونکہ شادی کے بعد ابھی تک ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو میرے شوہر جو تھے ان کی جو پوزیشن بہت اچھی تھی، اچھی پرائیویٹ کمپنی میں ان کی جاب تھی، اچھے پیکیجز تھے، تو وہ مجھے بہت سارے ملکوں میں گھمانے کے لیے لے کر گئے تھے، اور جہاں بھی وہ لے کر جاتے مجھے گولڈ کے سیٹ سے کم کوئی گفٹ انہوں نے کبھی نہیں دیا تھا۔ تو میرے پاس بہت سارے گولڈ کے سیٹ تھے۔ میں کبھی کسی تقریب پر جاتی، جس کلر کا ڈریس میں پہنتی اسی سے میچنگ میں گولڈ سیٹ پہنتی۔ تو میرے اپنے سسرال والے، میرے ملنے جلنے والے، وہ مجھے بہت حسد اور رشک کی نگاہ سے دیکھتے، جو اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اب میں سب سمجھتی ہوں، کیونکہ میں اس سٹیج پہ ہوں جہاں پہ تجربات آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ یہ تو گولڈ سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ تو میرے میاں نے مجھے لے کر بھی اتنا دیا تھا کہ میں فخر سے پہنتی بھی تھی، لیکن آج میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کی کسی چیز پر لوگوں کی بری نگاہ پڑ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو جان لے وہ چیز کبھی آپ کے پاس نہیں رہتی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی چیزوں کو شو آف نہ کریں۔ تو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ میں کچھ بھی ہو، مجھے اولاد چاہیے، میں اپنے زیور کو بیچ دوں گی۔ میرے میاں کی بہت منع کرنے کے باوجود میں نے اپنے تمام زیور کو بیچ دیا، چند انگوٹھیاں اور ایک چین جو اب بھی میرے پاس ہے، بس اس کے علاوہ میں نے سب کچھ سیل آؤٹ کر کے اس کو پیسے دے دیے۔ اس نے یہ بات سختی سے کہی کہ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ میرا ذکر نہیں کریں گے، ورنہ یہ عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایون کہ میں نے اپنی ماں سے بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ شاید اس کا اثر ختم نہ ہو جائے، نہ میرے میاں نے، لیکن اس نے ہمیں لوبان کی دھونی دینے کے لیے دینا، پانی کو چھڑکانے کے لیے، پینے کے لیے دینا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے ہمارے گھر میں لگوائی، کیا کیا تعویذات دیے، لیکن اس کا کچھ فرق نہیں پڑا۔ اور اسی دوران ہی جو ہے وہ ہوا جو کہ آج تک جس کے اثرات جو ہے میری زندگی پر ہے۔ میری نند جو کہ سعودی عرب میں رہتی تھی، ان کے میاں کی جاب چلی گئی اور وہ پاکستان آ گئی۔ چونکہ وہ جہاں پہ میرے سسرال والے سب رہتے ہیں وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تھی، ان کو وہ علاقہ بہت پسند تھا جہاں میں رہتی تھی۔ تو میرے میاں نے ان کو وہاں پر گھر بھی لے کر دیا، ان کے میاں کو سیٹل بھی کیا۔ تو میں اس وقت اس ایج میں تھی جب میں کسی کے ساتھ خلوص کرتی تھی تو بہت حد تک بہت زیادہ کرتی تھی، اتنا میں اس کو اپنا مان لیتی تھی کہ میں نے اپنے ہر دل کے راز اس سے شیئر کرنے۔ اسی طرح سے میں اپنی نند کا بھی بہت کرتی تھی، ہر طرح سے ان کی مدد کرنی، وہ اس نے ہمارے گھر آنا اور جو اس نے مانگنا میرے میاں نے اس کو لے کر دینا، اور میں بھی بہت زیادہ خلوص کرتی تھی، جہاں ہم نے جانا ان کو لے کر جانا، ایون کہ میں اپنے گھر کی باتیں بھی اپنی نند سے شیئر کرتی تھی، جو کہ میں بہت بڑی غلطی کرتی تھی۔ اسی دوران میرے بھائی کا ایک ایسے انسان سے جو ہے وہ رابطہ ہوا جو بہت روحانی علوم جانتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو بتایا کہ آپ کی بہن کے اوپر اور آپ کے بہنوئی کے اوپر جو ہے وہ سفلی علم کروایا گیا ہے تاکہ ان کو اولاد نہ ہو۔ اب اس دوران میری سسٹر کی بھی شادی ہوئی اور وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی۔ اس کی بیٹی کے ساتھ میری بہت انسیت ہو گئی، اتنی کہ مجھے میرے اندر جو ممتا تھی وہ ساری میں نے اپنی بہن کی بیٹی پر لٹا دی، اتنا میں اس سے پیار کرتی تھی۔ اور اس دوران پر انہوں نے جو عمل کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جو آپ نے جس انسان کو اتنی رقم دی اور اس نے جو ہے وہ اپنے موکلات کے ذریعے
جو ہے وہ جھوٹے تعویذ وہاں پہ آپ کے لان میں جو ہے وہ دبوا کر اس کو آپ لوگوں کے سامنے نکالا تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے. اس نے کچھ نہیں کیا، صرف آپ لوگوں کو لوٹا ہے. تو یہ وہ دھوکے تھے جو ہم لوگوں نے غلط عاملوں سے کھائے، اور وہ جو انسان ہمیں بتا رہا تھا اس نے 1 روپیہ بھی جو ہے اس نیکی کا ہم سے نہیں لیا، فی سبیل اللہ کیا. اس نے کہا کہ جو ہے اس کا توڑ مجھے کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے میں اس کو آگے کنٹینیو کر سکوں. میں اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی، اپنے جو میرے سے گناہ سرزد ہو چکا تھا، جب میں ایمان کی کمزوری میں آ کر ایسے عاملوں کے پیچھے چلی گئی تھی. میں بہت گڑ گڑا کر دعا مانگتی، اللہ سے دعا مانگتی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اور اسی دوران میں میری نند کا آنا جانا بھی جاری تھا، اور وہ اس قدر مطلب مجھے کاپی کرتی تھی. میں جو بھی گھر میں سیٹنگ کرتی، کچھ بھی چینج کرتی، سیم ٹو سیم وہ ویسا کرتی. یعنی کہ ان کا اور ہمارا گھر دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ ڈیفرنٹ گھر ہے. اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی، میری گود کو ہری کر دیا، اور میرے میاں بہت خوش تھے. ہمیں عرصہ دراز کے بعد یہ خوشی دیکھنی نصیب ہوئی. میری طبیعت ان دنوں بہت زیادہ خراب رہتی تھی، اور چونکہ میری اولاد نہیں تھی تو میں نے بہت زیادہ اپنی بالکنی میں اور لان میں پودے رکھے ہوئے تھے جن کا میں بچوں کی طرح خیال کرتی تھی. تو میری نند نے جب مجھے اس طرح سے دیکھنا، اس نے کہنا اس حالت میں تم پودوں کے نزدیک نہ جایا کرو، یہ برا اثر پڑتا ہے. اگر تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو تمہارے پودوں کا میں خیال رکھ دیا کروں گی. میں سوچتی یہ کتنی اچھی ہے، میرا کتنا خیال کرتی ہے. تو ایک دفعہ جو میرے گھر میں کام کرنے والی تھی وہ کافی سمجھدار لیڈی تھی. انہوں نے کہا کہ باجی آپ کی نند جب آتی ہے یہ ہمیشہ پودوں کی کھدائی کرتی رہتی ہے، جبکہ پودوں میں اتنی کھدائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس طرح سے آپ دھیان رکھتی تھی ان کی جو پودوں کی صحت تھی اب وہ ویسی نہیں ہے. تو اتنی دھیان رکھنے کے بعد بھی وہ صحت نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھے بھڑکا رہی ہے. میں نے اس چیز کو اتنا نہیں لیا اور اس بات کو اگنور کر دیا. لیکن اس دوران میں میری طبیعت بہت گری گری رہتی تھی، کندھے بھاری رہنا، جو کھانا وہ نکل جانا، طبیعت بالکل سیٹ نہیں رہتی تھی. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ میری نند تو مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھتی تھی. ایک دفعہ تو وہ کہنے لگی کہ جب تمہارا بچہ ہو جائے گا نا تو تمہارے میاں کا جو اتنا پیار ہے نا وہ تمہارے لیے بالکل ختم ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. تو میں ہنس کے کہتی تو میری اولاد کے لیے بٹے گا نا، مجھے اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ خاموش ہو جاتی اور گہری نظروں سے مجھے دیکھتی. اس دوران میں وہ جو میرے بھائی کے جاننے والے تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور اسی دوران میں وقت سے پہلے جو ہے میری بیٹی کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بیٹی سے نوازا. چونکہ اس کی وقت سے پہلے پیدائش تھی تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میری جب بچی پہلے تو پیدا ہوئی وہ اس کا کلر کچھ بلو بلو سا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو تشویش تھی، لیکن ان کا کہنا تھا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کو وہ کافی بیمار رہتی تھی. ہم میاں بیوی اس کے دھیان میں، اس کی دیکھ بھال میں لگے رہتے. کچھ عرصے کے بعد میری بیٹی خون کی الٹیاں کرنا شروع ہو گئی. میں اور میرے میاں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ہم ہر ہاسپٹل میں اس کو لے کے گئے، رپورٹس کروائیں. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہاں جو اس کو مسئلہ ہے اس کا علاج یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ان کے جگر کی جو وینز جو جگر میں خون سپلائی کرتی ہے وہ ان کے جگر میں ایک ہے، ایک نہیں ہے، جس کی سپلائی اس کے اندر کرنے کے لیے آپریٹ کرنا پڑے گا. اس کا واحد جو آپریٹ ہے یا تو انڈیا میں ہوتا ہے یا USA میں. تو وہ جو روحانی علم رکھتے تھے انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ انڈیا جائیں. تو میرے میاں کی اس وقت ان کو جاب چھوڑنا پڑی اور اپنے بیٹی کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو سیل آؤٹ کیا، جس پہ میری نند نے بہت واویلا بچایا. ساتھ خاندان کے کچھ لوگوں کو بھی ملا لیا کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے ایسی بچی کے پیچھے جس کی
زندگی شاید نہیں ہوگی۔ میرے میاں نے اپنی بہن کو شٹ اپ کال دی اور ان کو لے کر وہ چلے گئے۔ ہم انڈیا گئے، میری بیٹی کا آپریٹ کامیاب ہوا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل سفر تھا، لیکن میری ماں کی دعائیں تھیں میرے ساتھ، اور اس دوران میں لوگوں کے بہت سارے اصلی چہرے ہمارے سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد جب ہم واپس آئے، ہمارے لیے چیلنجز اور زیادہ بڑھ چکے تھے، کیونکہ میرے شوہر کی جاب جا چکی تھی، گھر نہیں تھا، اور نئے سرے سے ہمیں سب کچھ ارینج کرنا پڑنا تھا۔ اسی دوران جس کے پاس روحانی علم تھا، انہوں نے میرے بھائی کو بتایا کہ آپ کی جو بہن ہے اس کے اولاد پر جادو کیا گیا تھا، تاکہ ایک تو اول تو اولاد ہی نہ ہو، اگر اولاد ہو تو وہ ان کی ڈیتھ ہو جائے، اور یہ تعویذات جو عمل کیا گیا تھا اور جو دبائے گئے ہیں وہ ان کے گھر کی پودوں کی جڑوں میں دبائے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی، اور میرے میاں بھی، کیونکہ میری نند ہی پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور یہ ثابت ہو چکا کہ اس کے پیچھے میری نند کا ہاتھ ہے۔ اور میرے میاں اس چیز کو سن کر بہت شاکڈ ہوئے، ان کو بہت دکھ ہوا کہ میری بہن لالچ میں آ کر اتنا بھیانک کام بھی کر سکتی ہے۔ خیر، انہوں نے ہمیں کہا کہ اپنی بہن سے دور رہے اور اس پہ یہ عیا نہ ہونے دے۔ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان سے فاصلہ بنا لیا، لیکن اس کے بعد بھی ہماری مشکلات کم نہیں ہوئی۔ میرے میاں جو تھے ان کو وہ جاب نہ مل سکی جو پہلے تھی، اور آج ہم کرائے کے گھر پر ہیں، اور مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر وقت رہتا ہے۔ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کو وہ فیسلٹیز نہیں دے سکی جو میں نے دیکھی تھی اور جو میں دینا چاہتی تھی، میں دے سکتی تھی۔ ایک جلن اور حسد نے میرے میاں کی لائف اور آگے میں اپنی بچی کی لائف کو اتنا برباد کر دیا کہ آج تک ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں۔ میں سروائیو کر رہی ہوں، میں اپنی بیٹی کو اچھا لباس نہیں دے سکتی، اچھے اسکول میں پڑھا نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ سب ان چیزوں کی نظر ہو چکا تھا، اور ہم اپنے ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں، صرف ایک حسد کی وجہ سے جو ہے اپنے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا گناہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہی میری نند نے میرے اور میرے میاں کے ساتھ کیا۔ آج میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میری ماں مجھے کہتی تھی کہ یہ دکھاوا یا یہ شو آف بالکل مت کرو، کبھی بہت ساری باتیں یا اپنے اندر کی باتیں کسی کو بھی نہ بتاؤ، تو کسی پہ اتنا ٹرسٹ نہ کرو، تو مجھے وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ واقعی جو بڑے کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ کبھی بھی کسی پر اتنا ٹرسٹ نہیں کریں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ صرف اس حد تک تعلق رکھنا چاہیے جتنا ضروری ہے، بہت زیادہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی جو ہے اپنا سیکرٹ کسی کو اتنا زیادہ نہ بتائے کہ کل کو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اور اس کے ساتھ بھی یہ حقیقت ہے کہ جو آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں یا کسی پر کوئی ایسا عمل کرواتے ہیں تو یاد رکھیں وہ آپ پر پلٹ کے آتا ہے، اور بعض اوقات تو اس کا نقصان آپ کی نسلوں تک کو بھگتنا ہے۔ وہ ایک بے قصور بے گناہ تو بھگت کر چلا جائے گا، اور اس کا آگے اس کو صلہ بھی ملے گا، لیکن ہم جو ایسے جلن میں آ کر یہ گناہ کر جاتے ہیں، ہم میں سے جو بھی لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ ان کو توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں توبہ کر لے، ورنہ آگے جو اس کا حساب دینا ہوتا ہے وہ بہت دردناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سٹوری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کو آج کی ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسی ہی کوئی آپ بیتی ہے تو آپ میرے فیس بک پیج اور انسٹا پیج پر DM کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔